इब्ने इंशा का सफरनामा। चलते हो तो चीन को चलिए। तहरीर इब्ने इंशा, आवाज आरिफ बाहलीम। अजायब नए और पुराने। पीकिंग का रेलवे स्टेशन अपने जलाल जमाल में एक नादिरा कार इमारत है। सामने के चौगान में जहां कायदे के मुताबिक केले और मूंगफलियों के छिलके, चाट के खाली दोने, पान की पीकें, सिगरेट के टुकड़े और दूसरी गलाजतों के ढेर होने चाहिए, आप कुछ भी ना पाकर मायूसा हो जाएंगे। क्या मुजल्ला और धुला धुलाया फर्श है। अंदर दाखिल होकर ऐवान की छत पर नजर डालने के लिए आपके पास पगड़ी है तो पगड़ी संभालिए, टोपी है तो टोपी। एहतियात कीजिए फर्श पर पांव न फिसल जाए। यहां आपको चीन के तूलो अर्ज के भांत भांत के लोग मिल जाएंगे। कुछ काम की नीली वर्दी में, कुछ रुई की बुंडी या मरजई पहने, कोई शुमाल का है, कोई जुनूब का। संक्यांग के लोग तो दूर ही से पहचाने जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम कहिए, वालेकुम सलाम कहेंगे। इसके बाद ना आप उनकी बात समझ सकेंगे ना वो आपकी। ज्यादा से ज्यादा आप अपने सीने पर हाथ रखकर पाकिस्तान कहिए, वो संक्यांग कहेगा। चीनी लोग पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हैं। सामान आप खुद उठाए हुए हैं। अब ऐवान के दोनों सिरों पर आप बिजली की सीढ़ियां यानी एस्केलेटर्स देखेंगे। उन पर चढ़कर टिकट घर की खिड़कियों और आरामगाहों तक पहुंचिए। कुछ उनमें से जेरी मंजिल पर हैं। ऊपर पहली मंजिल के फर्शों पर भी इतनी सफाई और सुथराई है कि हम जैसों का जी घबरा जाए। 2 रोया बड़े लंबे लंबे तालार हैं। स्टेशन मास्टर साहब, यहां हमें इजाजत दीजिए कि हम अपना ही कता कलाम करके कुछ चीन के ज़ाब्ते अखलाक के मुताल्लिक अर्ज करें। अगर आपको कोई जगह देखनी है, यूनिवर्सिटी है या लाइब्रेरी, अजायब घर है या कारखाना, स्कूल है या रेलवे स्टेशन, तो आपके मेजबान मुताल्लिका अफसर आला को फोन कर देंगे कि हम फना वक्त पहुंचेंगे। अफसर आला वक्त मुकर्ररा से 5 मिनट पहले आपके खैर मकदम के लिए बाहर आकर खड़ा हो जाएगा। उसके लिए यह कोई शर्त नहीं कि आप कोई सरकारी मेहमान या भारी भरकम शख्सियत हैं। माओजे तुंग ने भी आपको वक्त दिया है तो दरवाजे पर आकर आपको खुशामदीद कहेगा। ये नहीं कि फरलांग भर की मेज पर से हाथ लंबा करके आपकी उंगलियों को छू लिया जाए। अगर आप देर करते हैं तो इतनी देर उसे भी इंतजार में खड़ा रहना होगा। इसके बाद सबसे पहले आप एक मखसूस कमरे में जाते हैं जहां सोफे बिछे हैं और चाय और सिगरेट हाजिर हैं। यहां आपको ब्रीफ किया जाएगा यानी इदारे का तारुफ कराया जाएगा। पस मंजर बताया जाएगा। इस दौरान में उसे कितना ही जरूरी काम हो वो बेचैनी जाहिर नहीं करेगा, किसी टेलीफोन का जवाब नहीं देगा, बेसब्री में बार बार घड़ी नहीं देखेगा। इन लोगों की पाबंदी औकात का हमें शुरू में इतना ख्याल ना था, होता भी तो आदत से मजबूर थे। हमारे मुस्तकिल मेजबान यानी वो जो हमारी खातिरदारी के लिए हमारे हमरा रहते थे और तर्जुमान हजरात हमें यह बताकर कि 9 बजे फला जगह पहुंचना है, हमें लेने के लिए 8:45 बजे पहुंच होटल की इंतजारगाह में आ बैठते थे। हमारी मंडली में से एक आध आदमी 9 बजे नीचे उतर आता था, दूसरा कोई 5 मिनट बाद चला आ रहा है, तीसरा कोई 10 मिनट बाद बरामद होता था। अब गिनती हुई तो 7 में से 6 मौजूद हैं। फना साहब बाकी है और आखिरी इतला के मुताबिक गुस्ल खाने में थे। खुदा खुदा करके वो आए तो चलने की तैयारी हुई तो एक न एक साहब को याद आया कि मेरी पेंसिल या मेरे सिगरेट या मेरी नोटबुक कमरे में रह गई है। उनके अपने कमरे तक जाने और शीशे के सामने खड़े होकर आखिरी बार कंघा करने और अपनी चीज तलाश करके लाने में 5-7 मिनट और बीत जाते। ऐसा अक्सर हुआ कि वक्त 9 बजे का दिया और मंजिल पर 9:30 बजे पहुंचे। मेजबान बेचारे को आधा घंटा इंतजार कराया। हमने साथियों से एक आध बार मौद्दबाना कुछ अर्ज किया तो बोले, हम इन लोगों के लिए अपनी उम्र भर की आदत तो बिगाड़ने से रहे। सो सिलसिला कलाम को वहीं से जोड़ते हुए अर्ज करें कि स्टेशन मास्टर साहब ने हमें आरामगाहें भी दिखाई और प्लेटफॉर्म भी, जो फरलांग 2-2 फरलांग लंबे थे। हर मंजिल की गाड़ी के लिए अलग अलग आरामगाह है। कुल 17 आरामगाहें यानी 17,000 आदमियों की गुंजाइश। नन्हे मुन्नों के लिए 2 नर्सरियां और बच्चों के खेलने और दिल बहलाने के लिए 4 कमरे इनके अलावा हैं। नर्सरियों में बच्चे सोते हैं और नर्सें उनकी खबरगिरी करती हैं। बड़े बच्चे झूला झूलते हैं या कोई खेल खेलते हैं और जाते में मां उनको वहां से ले लेती है। प्लेटफॉर्म पर उस वक्त मॉस्को जाने वाली गाड़ी खड़ी थी। मालूम हुआ 1 दिन और रात की मंजिल है। जब से रूस और चीन के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई है, इस रास्ते पर ट्रैफिक कम हो गया है।
اس اسٹیشن پر ٹیلی ویژن کا ایسا انتظام ہے کہ مختلف پلیٹ فارم اور آرام گاہوں کا نظارہ ایک مرکزی کمرے میں بیٹھے بیٹھے کیا جا سکتا ہے۔ ایک کھڑکی معلومات کی بھی ہے جس میں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہمارے ہاں کی طرح کہیں چائے پینے گیا ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی نہیں۔ ہم نے اسٹیشن ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ پھر جواب کیسے ملتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو کھڑکی کے سامنے پا انداز رکھا ہے اس پر کھڑے ہو جائیے۔ کھڑے ہوتے ہی اندر سے ایک شیریں آواز آئے گی، فرمائیے، آپ پوچھئے، وہ جواب دے گی۔ ہمیں پوچھنا تو کچھ نہ تھا، ہم نے کھڑے ہو کر نی ہاؤ یعنی مزاج شریف کہہ دیا۔ اس کے جواب میں ادھر سے کچھ کہا گیا۔ ہمارے ترجمان نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا کہ اے اجنبی مہمان، ہم تیرا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور یہ ہے پیکنگ کا عجائب گھر۔ عمارت ایک ہی ہے لیکن دو حصوں میں بٹی ہوئی۔ دائیں حصے میں چین کی تاریخ کا عجائب گھر ہے اور بائیں میں چینی انقلاب کا عجائب خانہ۔ پہلے حصے میں لاکھوں سال قبل مسیح سے شروع ہو کر سن 1840 تک کے عجائب ہیں، اور انقلاب والے حصے میں اس کے بعد سے سن 1949 تک کی یادگاریں۔ 1840 وہ سال ہے جب کہ جنگ افیم کا آغاز ہوا، یعنی انگریزوں نے چینیوں پر زبردستی افیم مسلط کرنے اور ناجائز مراعات حاصل کرنے کے لیے چین سے جنگ لڑی اور جیتی، اور 1949 عوامی جمہوریہ چین کا سال تاسیس۔ یہ عمارت ان 10 عالیشان عمارتوں میں سے ایک ہے جو انقلاب کی 10ویں سالگرہ کے لیے 10 ماہ میں تیار کی گئیں۔ یہ اکتوبر سن 1958 میں بننی شروع ہوئی اور اگست 1959 کو مکمل ہوئی۔ تاریخ چین کا میوزیم 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک زمانہ قدیم کا ہال جو 5 لاکھ سال پہلے سے شروع ہو کر اب سے 4000 سال پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا غلام معاشرے کا ہال جس کا دور 21ویں صدی قبل مسیح سے 475 قبل مسیح تک محیط ہے۔ تیسرے حصے میں جو جاگیرداری دور سے متعلق ہے، 475 قبل مسیح سے لے کر 1840 تک کے آثار محفوظ ہیں۔ دور قدیم زیادہ تر عہد پاکستان کے آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والے اسکالروں کی دلچسپی کی چیز ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا، بھائی یہ کیا مٹی کی سرائیاں اور پیالے اور کچھ انجر پنجر جمع کر دیے ہیں؟ خیر، انہی صاحب نے موہنجو داڑو کے آثار کے متعلق بھی اسی رائے کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ایسے پیالے اور مٹکے تو ہمارے گاؤں کے کمہار بھی بنا لیتے ہیں، ان میں کون سا سرخاب کے پر لگے ہیں۔ 5-6 ہزار سال پرانے باجرے اور گیہوں کے دانے بھی محفوظ ہیں۔ یہ لوگ پرانے مصریوں کی طرح مردے کے ساتھ طرح طرح کی نعمتیں بھی دفن کر دیتے تھے تاکہ وہ مرنے کے بعد دوسری دنیا میں عیش کرتا رہے۔ ان نعمتوں کے جوں کے توں برآمد ہونے سے خیال ہوتا ہے کہ مردے انہیں استعمال کرنا پسند نہیں کرتے یا استعمال نہیں کر سکتے۔ دور غلامہ یعنی 21ویں صدی قبل مسیح سے لے کر 475 قبل مسیح میں زراعت ترقی پذیر ہوئی، ریشم کے کیڑے پالے جانے لگے اور ریشم کا کپڑا بننے لگا۔ دن مہینوں کے حساب کے لیے باقاعدہ تقویم بنی، پیتل کے برتن اور اوزار وجود میں آئے، روغنی مٹی کا کام بھی ہونے لگا۔ رتھ اور ناؤ کے لفظ اس دور کے کتبوں میں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی تھیں۔ لیکن یہ دور بہرحال غلاموں کا دور تھا جن کو زندگانی کے کوئی حقوق نہ حاصل ہوتے تھے۔ بعض اوقات مرنے والے امیر کے ساتھ اس کے غلاموں کو بھی قتل کر کے دفنا دیا جاتا تھا تاکہ دوسری دنیا میں اس کی مٹھی چاپی کر سکیں۔ کنفیوشیس اور لاؤزے اس دور کے آخری ایام میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد جاگیرداری عہد کی ابتدا ہوتی ہے۔ اتنے بڑے ملک کی تاریخ کو کوزے میں بھی بند کرنا ہو تو بہت بڑا کوزہ درکار ہوگا۔ ہم اس قسم کا خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے جیسا ایک بزرگ نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا کیا تھا کہ پدرے بود پسرے داشت گم کرد بازیافت۔ 3 صدی قبل مسیح شہنشاہ والاقدر شیعہ ہوانگ تی سے آغاز کیجیے، جس نے شہنشاہ اول کا لقب اختیار کیا۔ اس نے حکم دیا کہ طب، زراعت اور نجوم کو چھوڑ کر بقیہ سبھی علوم کی کتابیں نظر آتش کر دی جائیں۔ خیر، پروہتوں اور عالموں نے کچھ صحیفے چھپا لیے اور وہ بچ گئے، ورنہ آج کنفیوشیس کا نام کوئی بھی نہ جانتا۔ لیکن اس نے ایک بڑا کام کیا اور وہ ہے دیوار چین کی تعمیر۔ اس کے بعد 2 خاندان مشہور ہیں، ایک ہون خاندان جس کا زمانہ 206 قبل مسیح سے لے کر 220 قبل مسیح ہے، اور تونگ خاندان جس کا زمانہ 618 عیسوی سے لے کر 909 عیسوی تک ہے۔ ہان دور میں کلاسیکی ادب کو حیات نو ملی، بدھ مت آیا، مجسمہ سازی اور کاغذ سازی شروع ہوئی۔ چینی خود کو آج بھی ہون ہی کہتے ہیں۔ تانگ دور اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ تھا، اس میں چھاپا خانہ ایجاد ہوا، شاعری، مصوری اور چینی ظروف کی نقاشی عروج کو پہنچی۔ یہ چین کی تاریخ کا سب سے شاندار دور سمجھا جاتا ہے۔
اس وقت یورپ میں عہد تاریک تھا۔ اس کے بعد سونگ دور شروع ہوتا ہے جس کا زمانہ 960 عیسوی سے لے کر 1680 عیسوی تک ہے۔ یہ زمانہ آرٹ خصوصاً مصوری کے لیے مشہور ہے۔ 13ویں صدی میں جب یورپ میں صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں، منگول دیوار چین کو توڑ کر سونگ خاندان کو تتر بتر کر کے شمالی چین پر چھا گئے۔ چنگیز خان نے 1614 میں پیکنگ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے جانشین قبلائی خان نے 1635 سے لے کر 1694 تک راج کیا اور جنوبی چین تک اس کے تسلط میں آ گئے۔ مارکو پولو اسی شہنشاہ کے دربار میں آیا تھا۔ 1368 سے لے کر 1644 تک پھر ایک چینی خاندان منگ آتا ہے اور 17ویں صدی میں انان حکومت مانچو خاندان کے ہاتھ آئی۔ یہ آخری شاہی خاندان تھا۔ سن 1911 میں اس کا خاتمہ ہوا اور سن یات سن کی قیادت میں جمہوری دور شروع ہوا۔ آخری مانچو شہنشاہ جو معزولی کے وقت صغر سن تھا اب بھی زندہ ہے اور نئے چین میں عام آدمی کی لیکن خوش باش زندگی بسر کر رہا ہے۔ تاریخ چین کا عجائب گھر ان تمام ادوار کے آثار سے پر ہے۔ سن 1901 میں جب 8 سامراجی ملکوں کی متحدہ فوجوں نے پیکنگ پر حملہ کر کے اسے تاخت و تاراج کیا تو ادب اور آرٹ کے خزانے بھی لوٹ لیے گئے جو اب مغربی ملکوں کے عجائب گھروں کی زینت ہیں۔ اس کے باوجود باقیات کی وسعت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ چین کے مختلف شہروں کے عجائب گھروں اور شاہی محلوں میں ایوان کے ایوان مصوری، نقاشی اور ظروف سازی کے شاہکاروں سے پر ہیں۔ ان ذخیروں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے ایرانی اور راجپوت مصوری کے نمونے دیکھے ہیں، لیکن وہ کتنے ہیں اور کیسے ہیں؟ ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں۔ چینیوں نے مصوری اور شاعری کے علاوہ صدیوں پہلے کی انجینئرنگ کے بڑے بڑے کارنامے چھوڑے ہیں۔ دیکھا جائے تو عہد عباسی کے فضلہ اور سائنسدانوں کے بعد جب معقولات کو زوال آیا تو ایران میں صفوی دور اور ہندوستان میں اکبر تا شاہ جہاں کے دور کے جزیروں کو چھوڑ کر باقی ظلمات کا دریا نظر آتا ہے۔ دونوں عجائب گھروں میں چیزیں اس نفاست اور سلیقے سے سجی ہیں کہ جی خوش ہوتا ہے، اور لطف کی بات ہے کہ ڈائریکٹر صاحب انگریزی یا کسی مغربی زبان کا ایک بھی لفظ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے ساری تعلیم چینی زبان میں چین کے اندر ہی حاصل کی۔ ہماری خاص دلچسپی کی چیز چینی انقلاب کا عجائب خانہ تھا جو جنگ افیم یعنی 1840 سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں انگریزی فوجوں کے رائت و پرچم اور ہتھیار وغیرہ سب موجود ہیں، اور حریت پسندوں کی باقیات بھی جو زیادہ تر نیزوں، تلواروں اور کلہاڑوں سے لڑتے تھے۔ اس کے بعد تائپنگ بغاوت جس کا دور 1850 سے لے کر 1865 ہے، اور باکسر بغاوت جس کا دور 1899 سے لے کر 1901 ہے، اس کے آثار باقیہ دیکھے۔ بعد ازاں کامنتانگ یعنی چیانگ کائی شیک کی افواج قاہرہ کے خلاف جدوجہد اور جاپانیوں سے گوریلا جنگ کی نشانیاں ہیں۔ ان میں لانگ مارچ اور سرنگوں کی لڑائی کو ماڈلوں کے ذریعے دکھایا گیا ہے جو خاص دلچسپی کی چیز ہے۔ چین کی تاریخ اور چین کے انقلاب کے عجائب خانوں کے علاوہ ایک فوجی عجائب خانہ الگ ہے جس میں جاپانیوں اور امریکیوں سے چھینا ہوا اسلحہ ہے، اور ایک احاطہ ہے ان میں امریکی جہازوں کے ڈھانچے کھڑے ہیں جنہیں چینیوں نے مختلف اوقات میں اپنے علاقے میں مار گرایا۔ ان سب میں طالب علموں اور مضافات کے دیہاتوں کے ہجوم دیدنی تھے۔ یہ عجائب گھر فقط تاریخ ہی نہیں سکھاتے، نظری اور سیاسی تعلیم کا بھی ذریعہ ہیں۔ بڑے دروازے سے داخل ہوتے ہی مارکس اینگلز اور لینن کے ساتھ اسٹالن کی تصویر دیکھ کر ایک بار تو سب ٹھٹک گئے۔ وہی اسٹالن جو مغربی دنیا میں تو مقہور تھا ہی، اب اپنے وطن میں بھی مردود ہے۔ چینیوں نے اسے سینے سے لگا رکھا ہے، اس کی کتابوں کو بار بار چھاپتے ہیں اور اس کی تصویر ہر پبلک مقام پر حتیٰ کہ ہر کمیون میں ملتی ہے۔ ماؤ زے تونگ کو اس میں 5ویں سوار کے طور پر شامل نہیں کیا جاتا، بلکہ الگ ایک ممتاز جگہ دی جاتی ہے۔ ہر جگہ اس کے اقوال نظر آتے ہیں۔ قومی عجائب گھر میں اس کا ایک قول مشہور شاعر اور چین کے نائب صدر کوموجو کے اپنے ہاتھ بلکہ برش کا لکھا ہوا آویزاں ہے۔ پیکنگ اپنی جگہ ایک بلاد آثار سنادید ہے۔ یہاں اور بھی چھوٹے بڑے عجائب خانے ہیں، لیکن وہ دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ہمارا قلم ان کی تصویر کہاں تک کھینچ سکتا ہے؟ فلم ہو تو شاید انصاف کا کچھ حق ادا کرے۔ اور اب صاحبو، اٹھاؤ ڈھول اور تاشے اور چلو ہمایوں کے مقبرے یعنی 4 دیواریوں سے نکلیں اور کھلی فضا کی سیر کے لیے ذرا دیوار چین تک چلیں جو پیکنگ سے کوئی 40 میل کی مسافت پر ہے۔